बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि आज 7 अप्रैल है और दिन है सोमवार का। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग, लेकिन उससे पहले सारे काम छोड़ दें, रोटी से हाथ रोक लें, चाय नीचे रख दें, सवैयाँ नीचे रख दें और फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के मुताबिक आपने एहतजाज रिकॉर्ड कराना है और वो रिकॉर्ड है ये रिकॉर्ड प्लीज़ आप करा दें और आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा। और मैंने कहा है कि एक दफ़ा करना है क्योंकि ओवरडोज हो जाएगा और विगो डाले वाले जो भाई लोग हैं वो आ जाएंगे। अब आते हैं अपनी ख़बरों पे। पहली खबर ये है कि किसान इत्तेहाद ने बड़ा खौफनाक इंकशाफ किया है। किसान इत्तेहाद के मुताबिक कि फ़ी एकड़ जो नुकसान हुआ है किसानों को वो 60,000 से 70,000 रुपये है। जस्ट इमेजिन। अब आप ज़रा को रिलेट करें और डॉट कनेक्टिंग करें चीनी की और गंदम की। गंदम की क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में, यानी जिसके पास कुछ भी ना हो ना, कुछ भी ना हो। मैंने खैर खुद भी ये ज़माना गुजारा है, तो घर में आटा पड़ा होता है, रोटी पका ली। जो गरीब आदमी है, चाहे रोटी आप मिर्च के साथ खा लें, प्याज के साथ खा लें। और वैसे भी बड़े सगीर में रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा जो है वो गंदम इस्तेमाल होती है, दूसरे ममालिक कम करते हैं। तो 1 एकड़ से 60 से 70,000 अगर नुकसान हो रहा है और अगर किसान बिल्कुल ही गंदम बोना ही छोड़ दें मुख्यमंत्री की पॉलिसियों की वजह से, तो क्या होगा। और फिर मैंने आपको बताया कि उधर आप शुगर इंडस्ट्री को चेक कर लें, वो भी किसान हैं गन्ने वाले, लेकिन शुगर आप देखें कि कहाँ से कहाँ इन्होंने पहुँचा दी। चीनी जिसको सफ़ेद जहर जो है वो करार दिया जाता है कि ये सफ़ेद जहर है, लेकिन वो चूँकि हम बरसगीर में ये भी रिकॉर्ड है कि बहुत ज़्यादा चीनी इस्तेमाल की जाती है, वो कितने पैसे कमा रहे हैं और किसानों के साथ क्या हो रहा है। उससे जो अगली खबर है वो खबर ये है कि शुमाली वज़ीरिस्तान का इलाका है और इलाके का नाम है हसन खैल। हसन खैल में जो है वो 10 दहशत गर्दों ने वो लकीर पार करने की कोशिश की है, यानी इधर आने की कोशिश की है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन ख्वारिज को जहन्नुम वासिल जो है वो किया है और उनको जो है मुकाबले में मार दिया है। 4 अफराद इधर से भी ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन शुक्र है ज़्यादा ज़ख्मी नहीं हुए। बहरहाल ये वाक़या पेश आया है हसन खैल में और ये शुमाली वज़ीरिस्तान में है। अफ़गानिस्तान से ये लोग जो है वो अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। हम तो बार बार कहते हैं कि अफ़गान हुकूमत को इंगेज करें, उनके साथ जो है ना वो मुज़ाकरात करें और उन पर ज़ोर दें कि वो इनको पट्टा डालें। उससे जो अगली खबर है वो ये कि एक है नकली वज़ीर आज़म फॉर्म 47 का, नाम है उसका शहबाज शरीफ, एक है असली वज़ीर आज़म और नाम है उसका मोहसिन नकवी। इन दोनों की हफ्ते में 3 मुलाकातें हुई हैं। गुलाम भागते फिरते हैं, यानी ये जो है ना 3 मुलाकातें। और आपको पता है क्योंकि वो पैगाम रसां है, वो जो है ना मोहसिन नकवी है ना, हम जवान होते थे ना, कभी हम जवान भी थे, आप हंस क्यों रहे हैं यार, कभी हम जवान भी थे तो रुके शुके, हमारे दौर में तो मोबाइल नहीं थे, गुच्ची 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 जानू मानू गुच्ची 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 रज़ाई में वो तो था नहीं, तो जो है ना वो गुच्ची गुच्ची रुके थे। तो बहरहाल ये रुके शुके ना, हम एक कोई छोटा लड़का जो है ना वो ढूंढते, फिर रुकों का तबादला होता। तो ये जो मोहसिन नकवी है ये रुकों का तबादला करता है, इधर से जो है ना वो रुका लेकर बड़े घर जाता है, बड़े घर से रुका लेकर या मोटी सी गाली लेकर वापस आता है और फिर इनको देता है। बहरहाल ये गुलाम भागते फिरते हैं ये मिशलें लेकर। एक व्यूअर ने बड़ा खूबसूरत पूरा शेर लिखा है, लेकिन हस्बे मामूल मुझे याद नहीं आ रहा कि गुलाम भागते फिरते हैं मिशलें लेकर। इनकी 3 मुलाकातें हुई हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो 10 अप्रैल को हमारे बाप लोगों का, हमारे मालकों का, जिनके हाथों में हमारी संगलियां हैं, उनका वफ़द आ रहा है कांग्रेसमैन का।
اسلام آباد میں، اور وہ بڑی جو ہے وہ اہم ملاقاتیں کرے گا عسکری قیادت سے اور سویلین قیادت سے۔ یہ سارا جو کیا دھرا ہے نا، یہ بیرون ملک یا اوورسیز پاکستانیوں کا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو امریکہ میں پاکستانی ہیں نا، یا جو یورپ میں ہیں، تو وہ کافی جو ہے وہ پوزیشنز پہ ہیں، بہت بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، بہت بڑے بڑے سرجنز ہیں، بہت بڑے بڑے بزنس مین ہیں۔ یعنی یہ عرب امارات یا یو اے ای یا خلیجی ممالک میں تو ہمارے مزدور طبقہ ہے نا، پاکستانیوں کا زیادہ تر مزدور طبقہ ہے، یہاں پہ بہرحال پاکستانی کافی پوزیشنز پہ ہیں، اور انہوں نے لابنگ کی ہے، اور بالکل جو ہے نا اپنے جو کانگریس کے ارکان ہیں، اور پھر وہاں کانگریس کے جو ارکان ہوتے ہیں نا، ان سے آپ کا جو انٹریکشن ہے وہ آسان ہے۔ ابھی جو ولسن کا بل آیا ویب سائٹ پہ، تو اس بل کے نیچے جو ولسن کا نمبر بھی ہے اور جو ولسن کی ای میل بھی ہے۔ یعنی آپ میں سے اگر کوئی خرچہ کرے تو جو ولسن کو فون کر لے، آپ میں سے کوئی خرچہ اس پہ ای میل پہ تو اتنا خرچہ نہیں آتا، آپ وہ ویب سائٹ کانگریس کی نکالیں، جو ولسن کا بل پڑا ہے وہاں پہ نیچے جو ولسن کا نمبر بھی ہے، فون نمبر اور ای میل بھی ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ وفد آ رہا ہے، یہ ملاقاتیں کرے گا، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ اصرار کرے گا کہ انہیں عمران خان سے ملوایا جائے۔ اب وفد آتا ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے بنگلہ دیش سے 70 جو وکلاء تھے حسینہ واجد کے، یہ وکلاء جو ہے نا یہ بڑی وارداتیں ڈالتے ہیں، بڑی وارداتیں ڈالتے ہیں، باریک وارداتیں، پھر حکومت کے لیے گنجائشیں نکالنا۔ اپنی 26ویں ترمیم دیکھ لیں، اور یہ جو وکلاء کو ڈی ایچ اے میں پلاٹ ملے، کھلی ولی ملی، روکڑا ملا، اور کس طرح انہوں نے جو ہے نا، یہ وکلاء بڑی جو ہے نا تیز چیز ہوتے ہیں۔ تو 70 وکلاء کو بنگالی حکومت نے برطرف کر دیا ہے، ان کو نکال دیا ہے، کیونکہ وہ حسینہ واجد کے دور کے تھے اور ابھی تک اپنی عادتوں سے باز نہیں آ رہے تھے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر ہے بد نصیب غزہ کی۔ وہاں پہ 44 افراد مزید شہید ہو گئے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور تھوڑے سے ہوئے ہیں 44، ظاہر ہے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو برطانیہ کے 2 ارکان، آپ اندازہ کریں کہ کس طرح ناجائز بچہ ہے یہ اسرائیل امریکہ کا، کہ برطانیہ کے 2 ارکان کو اسرائیل میں داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ برطانیہ کے پاکستانی ہوتے یا نیپال کے ہوتے یا بھوٹان کے ہوتے، آپ لارڈ چیک کریں کہ وہاں پہ ان کو غزہ میں، ویسٹ بینک میں، رفح میں داخل ہی نہیں ہونے دیا گیا، اور ان کو واپس بھیج دیا گیا، کیونکہ بڑے آرام سے، بڑے تحمل سے وہ نسل کشی کر رہے ہیں، وہ چن چن کے جو ہے وہ فلسطینی مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ آپ غزہ کی کہانی کو ختم سمجھیں، آپ فلسطین کی کہانی کو ختم سمجھیں، کیونکہ ٹرمپ کی حمایت ان کو حاصل ہے، اور وہ وہاں پہ مکمل طور پہ، یعنی جو رہ گئے ہیں نا، جو بھاگ دوڑ رہے ہیں، ظاہر ہے انسان جان بچانے کے لیے نکلتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اردن چلے جائیں، ساتھ ہی ہے، آپ مصر چلے جائیں، ساتھ ہی ہے، آپ ادھر ادھر لبنان چلے جائیں، لیکن یہ علاقہ جو ہے نا، اب یہ علاقہ وہ خالی کرنا پڑے گا۔ اور پھر آپ کو بتایا کہ جو اسلامی ملک ہیں وہ ان کی ایک قسم کی خاموش حمایت حاصل ہے، یعنی وہ چپ ہے نا۔ تو چپ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چپ کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے لگے رہو۔ بہرحال یہ غزہ میں ہوا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ 50 ممالک نے ہنگامی طور پر رابطہ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے لنکا ڈھا دی ہے ٹیرف لگا کر، اور پوری دنیا کی جو سٹاک مارکیٹس ہیں وہ کریش کر گئی ہیں، یعنی اربوں ریال کا نقصان منٹوں میں ہوا ہے سعودیہ میں، جدہ، اس کے علاوہ جو ہے نا ریاض، ان کی جو ہے نا سٹاک ایکسچینج وہ کریش کر گئی ہیں، اور اربوں کا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے۔ اور یہ بتا رہے تھے، شہباز گل بتا رہے تھے 10 کھرب، میں اربوں غلط بول رہا ہوں، 10 کھرب ڈالرز منٹوں میں ڈوب گئے، 10 کھرب ڈالرز، 1 ارب ڈالر کے لیے ہم کیا کچھ کرتے پھر رہے ہیں۔ تو 50 ممالک نے، اس کے علاوہ امریکہ کے 1200 شہروں میں مظاہرے ہوئے ہیں۔ وہ کیوں ہوئے ہیں؟ سرکاری ملازموں کو فارغ کیا جا رہا ہے،
जब से ट्रंप आया है 1,90,000 से 1,00,000 लोगों को घर भेज चुके हैं बचत के चक्कर में एलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप। तो ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ना इस दफ़ा कुछ मेरा ख्याल है ज़्यादा ही इनके ज़हन को चढ़ गई है या क्या चक्कर है। तो वहाँ पे 1200 शहरों में जो है वो मुजाहरे हुए हैं। इस टैरिफ के खिलाफ पेरिस में मुजाहरा हुआ है, इस टैरिफ के खिलाफ लंदन में मुजाहरा हुआ है। मैंने आपको सीधी सीधी बात बताई है कि 100 रुपए की आप चीज़ बेचते थे, अब हम पे 29% पाकिस्तान पे टैरिफ है, वो 129 की हो जाएगी। और ये यहाँ से जो भेजने वाले होंगे उनका क्या हाल होगा। बहरहाल ये अमेरिका में हो रहा है। उससे जो अगली खबर है वो खबर ये है कि वक्फ कानून ख़त्म कर दिया गया है जो है ना वो इंडिया में, और ये बड़ा ख़तरनाक है क्योंकि 9 मिलियन एकड़ जो है वक्फ के ज़ेर इंतज़ाम है। वक्फ क्या होता है, पाकिस्तान में भी वक्फ बोर्ड है, उस पर हुकूमत का अख्तियार नहीं होता, उस पर मस्जिदें होती हैं, उस पे जो है ना वो ये मज़ार होते हैं, उस पे दरबार होते हैं। अब उसको हुकूमत नहीं छेड़ सकती, पाकिस्तान में भी है। अब उसको नरेंद्र मोदी ने ख़त्म कर दिया है, सदर ने साइन कर दिए हैं, वहाँ पे मुजाहरे फूट पड़े हैं। अब इनकी नज़र किस पे है। ये मामला कहाँ से शुरू हुआ, मैंने आपको रिपोर्ट किया था। ये मामला शुरू हुआ था गुलाम मुहियुद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब आलमगीर के मकबरे से कि उसको हटाया जाए। फिर वहां से वक्फ बोर्ड दरमियान में आ गया कि तो ये तो वक्फ है ज़मीन, इस पे हुकूमत कारी कुछ नहीं सकती। फिर उन्होंने वक्फ बोर्ड ही ख़त्म कर दिया, अब सदर ने भी साइन कर दिए। अब आपको पता है कि कितने औलिया हैं इंडिया में, पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है, और कितने बड़े बड़े नाम हैं, कितने बड़े बड़े वहाँ दरबार हैं, कितनी बड़ी बड़ी वहाँ पे मसाजिद हैं। अब ये वक्फ बोर्ड ख़त्म होने का मतलब ये है कि वो 9 मिलियन एकड़, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जिस पे ये मज़ार और ये जो है ना हो गए, मकबरे हो गए, कब्रें हो गई, 9 मिलियन एकड़। अब इसका मतलब है वो हुकूमत के पास आ गए। अब हुकूमत के पास आने का क्या मतलब है, जिस पे चाहे वो ट्रैक्टर फेर दे और उसको हटा दें। बहरहाल ये बड़ा ख़तरनाक हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट में अपील भी दायर हो गई है, मुसलमानों ने की है, और वहाँ पे मुजाहरे भी हो रहे हैं। बहरहाल देखते हैं, ये डेवलपिंग स्टोरी है। उसके बाद जो है ना अगली जो खबर है वो खबर है जमात इस्लामी ने ऐलान किया है कि वो 20 अप्रैल को अमरीकी सफारत खाने की तरफ जो है ना मार्च करेंगे गजा की सूरत हाल पे। बहरहाल जमात इस्लामी को कुछ नहीं कहा जाएगा क्योंकि भाई लोग जानते हैं कि जमात इस्लामी किसकी जमात है, किसकी विकेट पे खेलती है। जमात इस्लामी आपको पता है यानी एवं शोर मोर पावना रोला पावना। वो जिस दिन हाफिज साहब ने इधर, हाफिज नईम साहब, कोई और हाफिज न समझे, उन्होंने पिंडी में धरना दिया, अभी भी वो वापस मंसूरा नहीं पहुंचे थे कि हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया। वो बिजली की कीमतें कम कराने आए थे। तो बहरहाल ये इन्होंने कहा है कि ये जी वो अमरीकी सफारत खाने की तरफ जो है वो मार्च करेंगे। एक और ख़बर वीलॉग से पहले, वो ख़बर ये है कि DG ISPR जनरल चौधरी ने जो है वो मिठाई भेजी है सहाफ़ियों को। बनती भी है, ज़ाहिर है, जो साहबी धमकियां देते हैं अपने लोगों को, अपनी कौम को, फ़ौज के बिहाव पे धमकियां देते हैं, उनकी तरफ मिठाई के डब्बे। क्या बात है भाई। एक और हैरान कुन बात यह, मिठाई तो चले खैर थी, तुर्की की मिठाई भेजी गई है। हमने तो तुर्की की मिठाई देखी नहीं है, हमने तो हलीमा सुल्तान देखी है, या हमने तो अर्तुगरुल देखा है, यानी तुर्की के, वो तुर्की की मिठाई भेजी गई है। हालांकि अच्छी बात होती कि पंजाब की या बलोचों की या पुख्तूनों की मिठाई भेजी जाती, लेकिन ये ज़हनी ग़ुलामी कब निकलेगी इसका कोई नहीं पता। वो सहाफ़ियों को मिल गई है, आप फिक्र न करें। और अगर आप कहें कि मुझे मिली होगी तो ये आपकी खाम ख्याली है, मुझे कहाँ से मिलेगी, मुझे मिली होती तो मैं आपको ज़रूर दिखाता। अब आते हैं अपने वीलॉग पे। 3,000 पाउंड लो, 3,000 पाउंड थोड़े नहीं हैं, काफ़ी सारे हैं। और 3,000 पाउंड भी लो, सरीना में रहायश भी लो, मरी की सैर भी करो, नथिया गली की सैर भी करो, खाओ पियो तुन्नो, और मेरी जिंद मेरी जान से मुलाकात भी करो। 3,000 पाउंड
اچھا سودا نہیں ہے، اچھا سودا ہے۔ اس کے بعد ہم فرعون کے زمانے میں رہ رہے ہیں، ہمیں پہلے شک تھا لیکن آج ایک ماں جی نے اس کی تصدیق کر دی ہے کہ ہم فرعون کے زمانے میں رہ رہے ہیں، تو ہم بھی مان لیتے ہیں کیونکہ وہ ماں برابر ہیں۔ اس کے بعد اوپر آئین ٹوٹتا ہے، اوپر نیچے ٹریفک کا اشارہ ٹوٹتا ہے۔ یہ اگر آپ سمجھے نا، یہ اس ملک کی 76 سال کی کہانی ہے۔ اوپر آئین ٹوٹے گا، نیچے ٹریفک کا اشارہ ٹوٹے گا، بالکل۔ یعنی وہ نیچے والے کہتے ہیں کہ جی اوپر ہمیں پتہ نہیں ہے، بیوروکریسی کو نہیں پتہ ڈبے کس طرح چینج ہوئے، بیوروکریسی نے خود کیے، پولیس کو نہیں پتہ، ہر کسی کو پتہ ہے کہ یہ 2 نمبر ہیں، تو لہذا ہم بھی 2 نمبر ہیں۔ بہرحال اس میں بات کریں گے۔ اردلیوں پہ جو ہے نا وہ غلام بھاگ رہے ہیں مشلے اٹھا کر، ان پہ قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ یعنی یہ جو ہے نا پہلے جو ہے نا وہ کالا یرکان وہ ہسپتال میں گھس گیا کہ جی اس کو کرونا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، اول تو آپ مانتے نہیں ہیں، بالکل جس طرح یہ خود 2 نمبر ہیں، ان کی بیماریاں بھی 2 نمبر ہیں۔ کالا یرکان ہسپتال بڑھ گیا۔ اس کے بعد جو چھوٹا کالا یرکان ہے، یعنی وہ اس کا پتر، وہ اب 10 دنوں کے لیے دبئی روانہ ہو گیا نجی کام کے سلسلے میں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ کڑیاں ملاتے ہیں، اب یہ جو پورا ٹبر ہے یہ لاہور والا، مکھیہ منتری، اس کا چاچا، اس کا ابا، اس کے بھائی، یہ سارے روانہ ہو رہے ہیں جو ہے نا وہ لندن۔ یعنی وہ غلام بھاگتے پھرتے ہیں مشلیں لے کر، کوئی نہ کوئی چکر تو ہے، لازمی کوئی نہ کوئی چکر ہے۔ پھر یہ بیلاروس بھی جائیں گے، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ حلالہ کروانا پڑتا ہے رقم کا، وہ بھی 2 نمبر ہے۔ اس کا نام ہے لوکا، وہ جو صدر ہے نا بیلاروس کا، اس کا نام ہے لوکا۔ یہ آج کل اس نے لوکا چھپی جڑا رہے جی کھیل رہے ہیں، میرا خیال ہے دھڑا دھڑ سرمایہ وہ بیلاروس جا رہا ہے، اور پھر بیلاروس سے اس کا حلالہ کروا کے، کیونکہ یہی پوچھتے تھے نا رقم کہاں سے آئی، پناما یاد ہوگا، رقم کہاں سے آئی، پیسے کہاں سے آئے۔ عظمت شہید شیخ نے کہا تھا کہ اونٹوں پہ لاد کے لے کر گئے تھے آپ لوگ۔ اب یہ بیلاروس میں جو ہے، کیونکہ وہ خود 2 نمبر ہے، وہاں پہ بڑی چوری کا پیسہ دوسری دنیا سے آتا ہے، تو یہ پہلے بیلاروس جائیں گے، پھر مکھیہ منتری ترکی جائیں گی، ٹھیک ہے جی، پھر مکھیہ منتری لندن جائیں گی۔ پیسے تو آ رہے ہیں، کوئی جیب سے تو وہ نہیں جائیں گے، اور یہ سارا ٹبر جو ہے یہ لندن سدھار رہا ہے۔ اور آپ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی یہ لندن میں اکٹھے ہوتے ہیں، جب بھی یہ لندن جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی شرارت ہوتی ہے۔ یہ سارا ٹبر جا رہا ہے لندن، ٹھیک ہے، اردلیوں کا۔ اس کے بعد کالا یرکان ضیاء الدین ہسپتال میں پڑا ہے کہ کرونا ہو گیا ہے، نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری۔ اس نہ پتر وہ روانہ ہو گیا ہے دبئی 10 دن کے دورے پہ۔ محلات میں رہتے ہیں غم خار ہمارے، ذرا سا غم ہو تو غم غلط کرنے کے لیے لندن، بیلاروس، ترکی، استنبول ہو گیا، موجاں دبئی ہو گیا، اتھے اپنا کپیاں جو مرضی کرو اتھے تو آپ کو پتہ ہے۔ پھر بہرحال یہ سارے اردلی جو ہے نا یہ نکلنے کے چکر میں، اور یہ اسی جو ہے نا ہفتے جمعہ تک یہ سارے جو ہے نا وہ یہاں سے نکل جائیں گے۔ اور بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کانگریس مین آ رہے ہیں نا، ان سے بچنے کے لیے بھی یہ ایک طریقہ کار ہے کہ ان کو ملنے سے پہلے یا ان کو جواب دینے سے پہلے یہ سارے نکل جائیں، یہ بھی کہا جا رہا ہے۔ اردلیوں پہ لگتا ہے کہ قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ اس کے بعد ایک 6 سالہ بچی تھی، اور جو ہے نا وہ اس کو ماں نے کہا کہ بیٹا اس طرح کرو کہ یہ جو دودھ ہے نا اس میں پانی ملا دو۔ تو اس چھوٹی بچی نے کہا کہ ماں جی جو خلیفہ ہے نا ہمارا، اس نے منع کیا ہے کہ خبردار اگر کسی نے دودھ میں پانی ملایا تو ماں کہتی ہے کہ خلیفہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ وہ بچی کہتی ہے 6 سال کی کہ ماں جی خلیفہ نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ سارا واقعہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باہر سن رہے تھے، مکان کے باہر سن رہے تھے کہ 6 سال کی بچی کیا کہہ رہی ہے۔ اور وہ بچی بعد میں کس کی جو ہے نا اس کی نسل سے کون پیدا ہوا؟ اس بچی کی نسل سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ بچی عمر بن عبدالعزیز کی نانی تھی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ عمر بن عبدالعزیز کی پڑنانی تھی۔ بہرحال جو بھی تھا تو اسی بچی سے جو ہے نا عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ پیدا ہوئے۔
اور حضرت عمر باہر بڑے خوش ہوئے کہ میری محنت کچھ نہ کچھ رنگ لا رہی ہے. یہاں پہ اوپر سارا کام ہو 2 نمبر کا. آپ پیسے لوٹ لوٹ کے لے کر جائیں لندن, آپ پیسے لوٹ لوٹ کے لے کر جائیں بیلاروس, آپ جو ہے نا وہ پیسے لوٹ لوٹ کے لے کر جائیں دبئی. نیچے آپ امید کریں اور نیچے آپ امید رکھیں کہ ہر کوئی ٹھیک کام کرے گا, پیسے نہیں چرائے گا, قانون کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. یعنی اس وقت پاکستان میں نہ کوئی قانون ہے نہ کوئی آئین ہے. یعنی جو عدالت خود بنائی نا خود, وہ سرفراز ڈوگر جیڑا سارا سنگھی ہے, جیڑے نے چہرے تے بڑا نور ہے, ان کے لارجر بینچ نے اجازت دی عمران خان سے ملاقات کروانے کی, نہیں کروائی. تو 76 سال سے اوپر آئین ٹوٹ رہا ہے, نیچے ٹریفک کا اشارہ ٹوٹ رہا ہے. سعودیہ میں آپ لوگ جاتے ہیں, جائیں نا ذرا, جائیں اور کریں خلاف ورزی. لندن میں کریں, یہی پاکستانی ہوتے ہیں. امریکہ میں کریں تو آپ کو لگ پتہ ہے انہیں, چوری کرو اللہ معاف کرے, قتل کرو تو آپ کو سمجھ آ انہیں, یہی پاکستانی ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں اوپر آئین ہے, نیچے لہذا پابندی ہے. اتنے اتے ہی جڑا ہے جی وہ کھلی ولی ہے اور نیچے ہی کھلی ولی ہے, کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. احمد نورانی کی ماں نے کہا ہے کہ سارے جج مسلمان بیٹھے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے کہ جج سارے مسلمان ہیں. کاش رانا بھگوان داس کوئی ہوتا. آپ جانتے ہیں, میری عمر کے بندے جانتے ہوں گے کہ افتخار چودھری کے زمانے میں ایک جج تھے, چیف جسٹس بھی بنے, رانا بھگوان داس, اور وہ ہندو تھے. وہ ہر سال انڈیا بھی جاتے تھے اپنے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے, لیکن وہ کیا جج تھے, کیا جج تھے. آج احمد نورانی کی ماں نے جو ہے نا یاد کیا ہے جو ہے نا وہ رانا بھگوان داس کو کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھے ہیں یہ سارے مسلمان ہیں, یہ سارے کلمہ گو ہیں. عید سے پہلے احمد نورانی کے بیٹے جو ہے, احمد نورانی کے بھائی, وہ غائب ہوئے, کوئی پتہ نہیں ہے. آج ایمان مزاری نے کہا جج کو کہ بلائیں نا سیکٹر کمانڈر کو, بلائیں, لیکن آپ کو پتہ ہے جج پھر جج ہے, نہیں بلایا. تو بہرحال جی ان کی ماں نے کہا کہ ہم فرعون کے دور میں رہ رہے ہیں, اور کوئی شک نہیں ہے, یہ تو ماں جی نے کہا ہے, میں تو نہیں کہہ رہا کہ ہم فرعون کے دور میں رہ رہے ہیں. وہاں بھی کوئی ضابطہ ہوگا, کوئی اصول ہوگا, لیکن یہاں پہ کوئی, وہ کہتی ہیں کہ اگر مر جاتے نا تو میں رو کے چپ کر جاتی. یعنی 10-12 دن ہو گئے ہیں, ان ماں جی کا کہنا تھا کہ وہ سوئی نہیں ہے. یعنی جوان بیٹے, ایک کی عمر 38 سال ہے, ایک کی عمر 30 سال ہے, دونوں انجینئر ہیں اور غائب ہو گئے ہیں, کوئی اٹھا کے لے گئے. اندازہ کریں آپ کیا گزر رہی ہوگی اس ماں پہ. اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میں سوئی نہیں. اور عدالتی منہ ابھی جو بتایا ہے, اوپر آئین ٹوٹتا ہے, نیچے ٹریفک کا اشارہ ٹوٹتا ہے. یہ جج, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اوپر کوئی بیٹھا ہے جو پوری بانھ چاڑ دے گا اگر انصاف نہ کیا تو یہ کرتے. ان کو بھی پتہ ہے ہم کس طرح آئے ہیں, ہمیں کس طرح لگایا گیا ہے, 26ویں ترمیم کس طرح ہوئی ہے. بہرحال جی 3000 پاؤنڈ دیے جائیں گے برطانیہ کے اوورسیز کو, اور ان کی ملاقات کرائی جائے گی جو ہے نا وہ جنرل عاصم منیر صاحب سے. یہ ایک کنونشن ہو رہا ہے اسلام آباد میں, اور دکھایا جائے گا پاکستان کو اور دنیا کو کہ یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں یہ تو ہمارے ساتھ ہیں. ہم تو بالکل جو ہے نا آپس میں یک جان, دو کالب ہیں. اندازہ کریں اتنے پیسے, یعنی خزانے کا منہ کھول دیا ہے, خزانے میں سارا کچھ, سارا ہے میں. یعنی آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ میرے گھٹنے میں تکلیف ہے, ٹھیک ہے جی, ڈاکٹر آپ کو نا آپ کے سر پہ پٹی باندھ دیتا ہے, آپ کو سر کی دوائی دے دیتا ہے. آپ کہیں گے یار تو ڈاکٹر ہیں کہ ڈنگر ڈاکٹر ہیں, میرے گھٹنے میں تکلیف ہے, تم نے جو ہے نا سر کے سارا. یعنی پاکستان میں یہی ہو رہا ہے. مسئلہ کہاں پہ ہے, مینڈیٹ کس طرح چوری ہوا, ملک کے حالات کیا ہیں, یہ کس بات پہ لگے ہوئے ہیں. یار یہ کہاں پڑھتے ہیں, یہ کون سی کتابیں پڑھتے ہیں. عمران خان کو بری کر دیں, عمران خان کو چھوڑ دیں, سیاسی مقدمات واپس لے لیں, لیکن لاکھوں روپے خرچ ہو رہا ہے کہ جی 3000 پاؤنڈ دیں گے فی بندہ. 3000 سرینا میں ٹھہرائیں گے. سرینا پاکستان کا واحد 7 سٹار ہوٹل ہے, سرینا میں ٹھہرائیں گے. سرینا میں جو مرضی کرو, جو مرضی کرو, سارا خرچہ پاکستان دے گا. اور پاکستان سے کون سا پاکستان, عوام کا ٹیکس. کون سا عوام کا ٹیکس, IMF والا. IMF $1 ارب بھی دے رہا ہے. پھر مہنگائی بھی آئے گی, بجٹ بھی ہمارا بنا رہا ہے, خرچ کہاں پہ ہو رہا ہے.
صرف یہ دکھانے کے لیے ادھر امریکی کانگریس مین آ رہے ہیں کہ دیکھیں جی اوورسیز، حالانکہ 95% جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ عمران خان نے جتنا مان سمان دیا، جتنی عزت دی اوورسیز پاکستانیوں کو، میں نے صرف عمران خان کے منہ سے سنا کہ بیرون ملک پاکستانی وہ پاکستان کا اثاثہ ہیں، وہ ادھر آ کر کاروبار کرے، وہ بہترین شہری ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ان کو ووٹ کا حق دیا۔ عمران خان نے اوورسیز کو ووٹ کا حق دیا۔ عمران خان نے الیکٹرانک مشین، ووٹنگ مشین اس لیے وہ کروائی تھی کہ وہ ووٹ ڈال سکے۔ یہ تو کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی غدار ہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی اپنے مردے دفنانے آتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ بہرحال اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے، اگر آپ باہر رہتے ہیں تو 3000 پاؤنڈز لیں، سیرینا میں رہائش اختیار کریں، میری جند میری جان سے ملاقات کریں اور لوگوں کو دکھائیں کہ اوورسیز پاکستانی تو ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ خیر صلاح، اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔